क्या मतलब? मैं समझा नहीं, सफदर ने हैरान होकर कहा। अभी तुम्हें जूलिया हंसती और मुस्कुराती हुई नजर आ रही है, इसलिए मामला दुरुस्त है, लेकिन किसी भी वक्त इसका हाथ उसकी जूती की तरफ बढ़ सकता है और उस वक्त मामला बिगड़ जाएंगे। इसलिए तो मैं तनवीर को देख रहा हूँ कि वो कहाँ तक है, ताकि जब मामला बिगड़े तो वो उन्हें बर्दाश्त कर सके। इमरान ने अहाते में पहुंचकर कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। क्या मतलब? फार्मूले से था, उसका क्या हुआ? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान धोखा खा गया है, पैकेट में सादा फिल्म है, जूलिया ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा तो सफदर बेइख्तियार उछल पड़ा। सादा फिल्म? लेकिन इमरान साहब तो कह रहे थे कि उन्होंने पैकेट की महसूस निशानियां चेक कर ली हैं, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जेटो उससे ज्यादा चालाक और होशियार साबित हुआ है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे कैप्टन शकील और तनवीर भी कार के पास पहुंच गए और जब उन्हें मालूम हुआ कि फिल्म सादा निकली तो तनवीर का चेहरा बेइख्तियार बिगड़ गया। अब तक 12 करोड़ डॉलर दे चुके हो तुम उन घटिया बदमाशों को और नतीजा क्या निकला है? सादा फिल्म, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ इमरान साहब, तनवीर की बात दुरुस्त है, इस बार आपकी सारी मंसूबाबंदी गलत साबित हुई है, सफदर ने कहा। चलो शुक्र है, अब तो किसी को मेरी सादा लोही पर यकीन आ जाएगा और फिर खजाम बहार में बदल जाएगी, वरना अक्लमंदी तो मेरे लिए वाकई बलाए जान बन गई थी। इमरान ने कार का उकबी दरवाज़ा खोलकर बैग उकबी सीट के पीछे रखते हुए कहा। इमरान साहब, हमें फौरी तौर पर उस जेटो पर हाथ डालना होगा, वरना अब उसकी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि वो फार्मूला फरोख्त कर दे। इमरान कैप्टन शकील ने कहा। हाँ ऐसा ही करना होगा, बहरहाल यहाँ से चलो, इमरान ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और उसके साथ ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जूलिया साइड सीट पर और बाकी साथी उकबी सीटों पर बैठ गए तो इमरान ने कार मोड़ कर अहाते के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दी। अब क्या हम टास्को के हेडक्वार्टर जा रहे हैं? जूलिया ने कहा। नहीं, वो एक अजीम का हेडक्वार्टर है, चाहे ये तंजीम बदमाशों की ही क्यों ना हो। बहरहाल तंजीम ही है। और दूसरी बात ये सुन लो कि हमने हर कीमत पर पहले फार्मूला हासिल करना है, क्योंकि अभी हम जख्मी हैं और पूरी तरह फिट नहीं हैं। दूसरी बात ये कि ये फार्मूला एक छोटी सी डिब्बिया में बंद है और उसे किसी भी जगह, किसी भी क्लिप में, किसी भी लाकर में, किसी भी अलमारी या किसी भी सेफ में रखा जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि ये फार्मूला टास्को के हेडक्वार्टर के सेफ में ही रखा गया हो, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। ओ लेकिन फिर फार्मूला कैसे हासिल होगा? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जिस तरह फार्मूला हासिल किया जा सकता है, मेरा मतलब है कि रकम देकर, इमरान ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा। तुम फिर बदमाशों को रकम देने की सोच रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम वाकई अहमक हो गए हो? उकबी सीट पर बैठे हुए तनवीर ने कहा। जी मैंने कहा है, मैं पहले फार्मूला हासिल करना चाहता हूँ, उसके बाद दी हुई सारी रकम उगलवाई जा सकती है, वरना फार्मूला हमेशा के लिए गायब हो सकता है और हम चाहे रागोना के तमाम बदमाश हलाक कर दें, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इसके लिए आपने जाहिर है कि कोई प्लानिंग तो सोची होगी, सफदर ने कहा। हाँ एक प्लान मेरे जहन में आया है और वो ये है कि साडान हुकूमत के नुमाइंदे स्टाक पर हाथ रखा जाए, फिर ही फार्मूला हासिल किया जा सकता है, इमरान ने कहा। इमरान ने दुरुस्त सोचा है, जेटो 10 करोड़ डॉलर की भारी रकम भी हासिल कर चुका है और उसके साथ ही उसने हमारे साथ फ्रॉड भी किया है, इसलिए अब वो कोशिश करेगा कि फार्मूला किसी ऐसी हुकूमत के एजेंट के पास कम रकम में फौरी फरोख्त कर दे जिससे उसे फौरी रकम भी मिल सके, कैप्टन शील ने कहा। ये तो ज़रूरी नहीं कि वो एजेंट स्टाक ही हो, इसराइल का भी तो कोई एजेंट हो सकता है, सफदर ने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि जेटो स्टाक को ही फार्मूला फरोख्त करेगा, मैंने कहा है कि स्टाक के जरिए फार्मूला हासिल किया जा सकता है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन किस तरह? क्या स्टाक फार्मूला हासिल करके हमें दे देगा? जूलिया ने कहा। अगर स्टाक का कदो कामत हम में से किसी से मिलता जुलता हुआ तो फिर स्टाक वाकई पाबंद हो जाएगा, वरना फिर उसे मजबूर किया जा सकता है, इमरान ने कहा। और इस बार सब ने सिवाय तनवीर के इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो इमरान की प्लानिंग से मुतफिक हो गए हों। अलबत्ता तनवीर खामोश बैठा हुआ था, उसका चेहरा वैसे ही बिगड़ा हुआ था। क्या तुम्हें मालूम है कि स्टाक कहाँ मिल सकेगा? जूलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। हाँ मैंने मालूम कर लिया है कि वो स्टाक होटल का मालिक और मैनेजर है और उसका उठना बैठना स्टाक होटल में ही है, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही स्टाक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस स्टाक बोल रहा हूँ, स्टाक ने अपने महसूस लहजे में कहा। किलार्ड बोल रहा हूँ स्टाक, मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हें बता सकूं कि फार्मूला हमारे हाथ नहीं लग सका। दूसरी तरफ से ब्लैक सर्विस से किलार्ड की आवाज़ सुनाई दी तो स्टाक बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्यों, क्या हुआ है? स्टाक ने कहा। मेरा ख्याल है कि जेटो ने अपना प्लान ऐन आखिरी लम्हात में बदल दिया था, जिसका मुझे इल्म ना हो सका। अभी अभी इत्तला मिली है कि हमारे आदमियों की लाशें वहाँ से मिली हैं और ना वहाँ कोई पाकिस्तानी एजेंट की लाश है और ना ही टास्को के आदमियों की। इससे मैंने यही नतीजा निकाला है कि जेटो ने गलत फार्मूला पाकिशों के हवाले किया और उनसे रकम ले ली, इसलिए उसने अपने आदमी को वहाँ तैनात करने की ज़रूरत ही ना समझी और इसलिए उसने तुम्हें फार्मूला खरीदने की ऑफ़र की है, किलार्ड ने कहा। जेटो ऐसा ही आदमी है, मुझे पहले से यही ख्याल था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं शक में पड़ गया था। बहरहाल तुमने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। अब 10 बजे से पहले मुझे कम से कम 1 करोड़ डॉलर्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा ताकि फार्मूला खरीदा जा सके, स्टाक ने कहा। ठीक है,
یہ تمہاری قسمت میں تھا، اس لیے تم ہی اسے حاصل کرو گے۔ مجھے تو ان بیچارے پاکستانی ایجنٹوں کی قسمت پر افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے مجھے $2 کروڑ ادا کیے، پھر انہوں نے جیٹو کو $10 کروڑ ادا کیے، لیکن فارمولا پھر بھی انہیں نہ مل سکا۔ کیلاڈ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں واقعی یہ تو قسمت کی بات ہے، میں تو پہلے ہی مایوس ہو گیا تھا۔ اسٹارک نے بھی ہنستے ہوئے کہا، اوکے وش یو گڈ لک، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اسٹارک نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اتنی جلدی سفارت آنے والے $1 کروڑ کا بندوبست نہ کر سکیں گے، کیونکہ ابھی انہیں بہرحال حکومت ساڈان کے اعلیٰ افسران سے منظوری وغیرہ لینے کی طویل کارروائی کرنا پڑے گی، اور جیٹو کے مزاج کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا کہ اگر 10 بجے تک اس نے $1 کروڑ ادا نہ کیے تو پھر وہ فارمولا فروخت کرنے سے ہی انکار کر دے گا۔ اس لیے وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ فوری طور پر $1 کروڑ کہاں سے حاصل کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پیراگون کمپنی، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، اسٹارک ہوٹل سے، اسٹارک بول رہا ہوں، مارٹی سے بات کراؤ، اسٹارک نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مارٹی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ اسپاٹ تھا۔ مارٹی، میں اسٹارک بول رہا ہوں، مجھے $1 کروڑ نقد یا اتنی رقم کا گارنٹیڈ چیک چاہیے، 2-3 روز بعد رقم بھی واپس کر دی جائے گی اور منافع بھی ادا کر دیا جائے گا، اسٹارک نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم 10% منافع پر کام کرتے ہیں، اگر تمہیں منظور ہے تو بات ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں کہا گیا، مجھے منظور ہے لیکن رقم مجھے فوری چاہیے، اسٹارک نے کہا۔ اوکے، چونکہ تم خود یہ رقم لے رہے ہو اس لیے کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں گارنٹی چیک بھیج رہا ہوں، میرا آدمی آ رہا ہے، اس کا نام میکسن ہے، اسے رسید دے دینا، اور یہ بھی بتا دوں کہ وعدے کے مطابق اگر ادائیگی نہ ہوگی تو منافع بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ مارٹی نے اسی طرح اسپاٹ اور کاروباری لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں، تم میکسن کو بھیج دو، اسٹارک نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ساتھ پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ چیلسی بول رہا ہوں، کاؤنٹر سے، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، اسٹارک بول رہا ہوں، چیلسی، ابھی پیراگون کمپنی کا آدمی میکسن آئے گا، اسے فوراً میرے آفس بھجوا دینا، میں انتظار کر رہا ہوں، اسٹارک نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا تو اسٹارک نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک لانگ رینج کا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اسے آن کیا اور اس پر جیٹو کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، اسٹارک کالنگ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جیٹو کی آواز سنائی دی، میں نے $1 کروڑ کا گارنٹیڈ چیک کا بندوبست کر لیا ہے جیٹو، اوور۔ اسٹارک نے کہا، کیا رقم تم تک پہنچ چکی ہے، اوور؟ جیٹو نے چونک کر پوچھا۔ ابھی 10-12 منٹ میں پہنچ جائے گی، اوور، اسٹارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنا آدمی فارمولا دے کر بھیج دیتا ہوں، اسے چیک دے دینا، اور باقی رقم کا چیک بھی 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے مل جانا چاہیے، اوور، جیٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن خیال رکھنا کہ کوئی دھوکہ نہ کرنا ورنہ معاملات بے حد خراب ہو جائیں گے، اوور، اسٹارک نے کہا۔ تم سے دھوکہ کر کے میں نے کیا لینا ہے، تمہیں اصل فارمولا مل جائے گا، اوور، دوسری طرف سے جیٹو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، کیا نام ہے تمہارے آدمی کا، اوور، اسٹارک نے کہا۔ میرا خاص آدمی ہے ایڈورڈ فشن، تم بھی اسے جانتے ہو، وہ آئے گا فارمولا لے کر، اوور، جیٹو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں، کب تک پہنچ جائے گا، اوور، اسٹارک نے کہا۔ 1 گھنٹے تک پہنچ جائے گا، اوور، جیٹو نے کہا۔ 1 گھنٹے تک، اتنی دیر، اوور، اسٹارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ میرے ساتھ ہے اور اس وقت راگونا سے کافی دور ایک خاص علاقے میں موجود ہے، اس لیے اسے یہاں سے تم تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اوور، جیٹو نے کہا۔ کیا تم ان پاکستانی ایجنٹوں کی وجہ سے راگونا سے باہر چلے گئے تھے، اوور، اسٹارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آئندہ ایسی بات سوچنا بھی نہ، میں پاکستانی ایجنٹوں سے ڈروں گا، ویسے بھی وہ اطمینان سے پاکستان واپس چلے جائیں گے، مجھے ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ایک اہم کام کی وجہ سے یہاں آیا ہوں اور فارمولے کی اہمیت کے پیش نظر وہ میرے پاس ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے اصیلے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اسٹارک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اسے واپس دراز میں رکھ کر اس نے دراز بند کر دی۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کی تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد اسے اطلاع ملی کہ پیراگون کمپنی کا آدمی میکسن پہنچ گیا ہے، تو اس نے اسے آفس میں بلا لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد میکسن آفس میں آیا، اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اسٹارک کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹھو میکسن، اسٹارک نے لفافہ لیتے ہوئے کہا تو میکسن میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسٹارک نے لفافہ کھولا اور اندر موجود چیک غور نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ واقعی $1 کروڑ کا گارنٹی چیک تھا۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں سانس لیا اور پھر چیک کو لفافے میں ڈال کر اس نے لفافہ میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اس کی رسید دے دیں، میکسن نے کہا تو اسٹارک نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر میز پر پڑے ہوئے اپنے ہوٹل کے پیڈ کو اپنی طرف کھسکایا۔ اس نے قلم دان سے قلم نکالا اور پھر رسید لکھ کر اس نے نیچے نہ صرف اپنے دستخط کر دیا بلکہ محسوس مہر بھی لگا دی اور پھر رسید کا کاغذ پیڈ سے علیحدہ کر کے اس نے میکسن کی اور بڑھا دیا۔ میکسن نے ایک نظر رسید کو دیکھا اور پھر اسے طے کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور اٹھ کر سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ اب اسٹاف کو ایڈورڈ فشر کا انتظار تھا کہ وہ اس سے فارمولا حاصل کر سکے۔ اس کے چہرے پر کامیابی اور فتح مندی کے آثار نمایاں تھے۔
عمران نے کار اسٹاک ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور پھر اسے ایک طرف بنی ہوئی وسیع و عریض پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پارکنگ میں رنگ برنگی اور جدید ماڈل کی کاریں کافی تعداد میں موجود تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی ایکریمین میک اپ میں تھے۔ کار ایک سائڈ پر روک کر وہ سب نیچے اتر آئے۔ ہم نے کوئی ہنگامہ نہیں کرنا سمجھے، کیونکہ ایسی اطلاعات بہت دور تک اور فوری طور پر پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ہنگامے کی اطلاع جیٹو تک پہنچ گئی تو پھر ہمارا سارا پلان ختم ہو گیا۔ عمران نے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے آہستہ سے اپنے ساتھیوں سے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ لیکن کیا اسٹاک آسانی سے کام پر تیار ہو جائے گا؟ صفدر نے کہا۔ دیکھو فی الحال اس سے ملاقات تو ہو، عمران نے گول مول سے لہجے میں جواب دیا اور پھر وہ ہوٹل کے ہال میں داخل ہو گئے، جہاں خاصا رش تھا لیکن شور و غل نہیں تھا۔ ہال کی سجاوٹ اور وہاں موجود افراد کو دیکھ کر صاف معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ ہوٹل جرائم پیشہ افراد کا نہیں ہے بلکہ متوسط اور شریف لوگوں کا ہوٹل ہے۔ ایک طرف کاؤنٹر کے پیچھے 3 نوجوان لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے 2 ویٹرز کو سروس دینے میں مصروف تھی، جبکہ ایک سامنے فون رکھے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی جیسے ہی کاؤنٹر کے قریب پہنچے، اس لڑکی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یس سر، لڑکی نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ ہم ناراک سے آئے ہیں اور اسٹاک سے ملنا ہے، ایک بزنس اسٹاک کے سلسلے میں۔ عمران نے بڑے مہذبانہ لیکن خالصتاً ایکریمی لہجے میں کہا۔ کیا آپ کی ملاقات طے ہے بوس سے؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ طے تو نہیں لیکن طے ہو سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بڑی مالیت کا ایک نوٹ نکال کر اس لڑکی کی طرف اچھال دیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، لڑکی نے چونک کر کہا اور اس کے ساتھ اس نے واقعی انتہائی چابک دستی سے نوٹ لے کر اسے کاؤنٹر کے نیچے غائب کر دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کاؤنٹر کی دوسری لڑکیوں کو شاید اس کا احساس تک نہ ہو سکا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور چند نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کاؤنٹر سے چیلسی بول رہی ہوں، لڑکی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ بوس، ناراک سے ایک خاتون اور 4 مرد تشریف لائے ہیں، وہ آپ سے کسی بڑے بزنس کے سلسلے میں معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، چیلسی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میں نے چیک کر لیا ہے، وہ خالصتاً کاروباری آدمی ہیں، چیلسی نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بات سن کر اس لڑکی نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک طرف کھڑے ایک نوجوان کو اشارے سے بلایا۔ انہیں باس کے آفس تک پہنچا دو اور مسٹر مائیکل آپ 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیں گے، چیلسی نے پہلے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس نوجوان کی طرف مڑ گیا۔ آئیے جناب، اس نوجوان نے کہا اور سائڈ پر بنی ہوئی ایک راہداری کی طرف مڑ گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے باہر ایک باوردی آدمی سٹول پر بیٹھا ہوا تھا، وہ انہیں آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مس چیلسی نے بھیجا ہے انہیں باس سے بات کرنے کے لیے، اس نوجوان نے اس باوردی آدمی سے کہا۔ یس سر، تشریف لے جائیں سر، اس باوردی نوجوان نے مودبانہ انداز میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو سلام کر کے خود ہی دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے چپراسی اور اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے انتہائی بہترین انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک طرف بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ایک ایکریمی بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھیڑ عمر تھا اور اس کے جسم پر شربتی رنگ کا سوٹ تھا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نام اسٹاک ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس ادھیڑ عمر نے سب سے آگے موجود عمران کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ عمران کے باقی ساتھی سائڈ پر موجود صوفوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اسٹاک سے مصافحہ نہ کیا، اسٹاک بھی واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے مسٹر مائیکل، اسٹاک نے کاروباری انداز میں کہا۔ ٹاسکو کے چیف جیٹو سے ایک سائنسی فارمولہ خریدنا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو اور تمہیں تمہارا منہ مانگا کمیشن نقد دے سکتے ہیں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو اسٹاک بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے اور اب وہ بڑے غور سے عمران اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسا فارمولہ اور کون جیٹو؟ اسٹاک نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مسٹر اسٹاک، ہمارا تعلق کافرستان سے ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ حکومت ساڈان کے ایجنٹ ہیں اور ساڈان کے لیے آپ ٹاسکو کے چیف جیٹو سے ہی سی ٹائپ فارمولہ خریدنا چاہتے تھے، لیکن جیٹو اس کے لیے بھاری رقم طلب کر رہا ہے جو رقم حکومت ساڈان ادا نہیں کرنا چاہتی، جبکہ حکومت کافرستان اس سلسلے میں بھاری رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کو اس کا معقول معاوضہ بھی دیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ آپ بھی تو ایکریمی ہیں، اس کے باوجود آپ ساڈان کے لیے کام کرتے ہیں، اس طرح ہم بھی کافرستان کے لیے کام کرتے ہیں، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ او اچھا، لیکن آپ کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اسٹاک نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی باتیں ایجنٹوں سے چھپی نہیں رہ سکتی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر آپ کو یہ اطلاع بھی مل جانی چاہیے تھی کہ جیٹو نے یہ فارمولہ $10 کروڑ میں پاکستانی ایجنٹوں کو فروخت کر دیا ہے، اسٹاک نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ او کیا واقعی؟ عمران نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں درست کہہ رہا ہوں، اسٹاک نے جواب دیا۔ ویری سیڈ،
ورنہ ہم جیٹو کو $10 کروڑ اور آپ کو $2 کروڑ کمیشن کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ واقعی اتنی رقم اس فارمولے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں؟ اسٹارک نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کہا تھا اور اس نے اتنی بھاری رقم کا سن کر اسٹارک کی آنکھوں میں ابھر آنے والی چمک بھی دیکھ لی تھی۔ ہاں، حکومت کافرستان اس سے بھی زیادہ رقم خرچ کر سکتی تھی، لیکن اب تو بہرحال یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ بیٹھے، اسٹارک نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب صرف وقت ضائع ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیں، عمران نے کہا۔ آپ بیٹھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے آپ کا کام ہو جائے، اسٹارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کمیشن کے طور پر مجھے $5 کروڑ دے سکیں تو آپ کا کام ہو سکتا ہے، اسٹارک نے کہا۔ نہیں سوری، اتنی بڑی کمیشن کیسے دی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ سوچ لیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ اس ساری رقم کا گارنٹیڈ چیک مجھے دکھائیں، اس کے بعد بات آگے بڑھ سکے گی، اسٹارک نے کہا۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جیٹو $10 کروڑ کے عوض فارمولہ پاکستانی ایجنٹوں کو فروخت کر چکا ہے تو پھر اس سلسلے میں مزید آپ کیا کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کو فارمولہ چاہیے، پاکستانی ایجنٹوں کو کیا فروخت ہوا ہے اور کیا نہیں، اس بات کو چھوڑ دیں، اسٹارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں واقعی فارمولہ چاہیے، لیکن اصل، عمران نے کہا۔ اصل ہی ملے گا، اس بات کی فکر مت کریں، پہلے رقم شو کریں، اسٹارک نے کہا۔ جب ہم خود چل کر آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم نے آپ کو خود ہی رقم آفر کی ہے تو اس بارے میں آپ کو کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ گارنٹی چیک بک ہمارے پاس موجود ہے، البتہ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ یہ فارمولہ کیسے حاصل کریں گے، ہمیں مطمئن کریں، عمران نے کہا۔ فارمولہ بھی پہنچ جائے گا، اس بات کی فکر نہ کریں، اسٹارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاں پہنچ جائے گا ابھی کیا مطلب، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اسٹارک کی بات پر سرے سے ہی یقین نہ آ رہا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جیٹو نے پاکستانی ایجنٹوں سے فراڈ کیا ہے، اس نے انہیں نقلی فارمولہ دے کر ان سے $10 کروڑ وصول کر لیے ہیں اور خود وہ راگونا سے باہر کسی خفیہ مقام پر شفٹ ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے بات کی ہے کہ میں حکومت ساڈان کے لیے یہ فارمولہ خرید لوں، میں نے ان سے سودا کر لیا ہے، کتنے میں کیا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ جو رقم میں نے جیٹو کو دینی ہے اس کا بندوبست فوری طور پر مجھے اپنے ذرائع سے کرنا پڑا ہے، اس لیے حکومت ساڈان کو بھی ابھی تک اس بات کا علم نہیں کہ میں جیٹو سے فارمولہ لے کر سودا کر چکا ہوں۔ جیٹو کا خاص آدمی ابھی جہاں پہنچنے والا ہے، وہ اصل فارمولہ مجھے دے گا اور میں رقم اسے دے دوں گا، اس کے بعد اس فارمولے کا مالک میں ہوں۔ اب یہ میری مرضی ہے کہ میں اسے حکومت ساڈان کو فروخت کروں یا آپ کو، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ مجھے ساری رقم شو کرا دیں تو یہ فارمولہ آپ کو دے سکتا ہوں، اسٹارک نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ جس طرح جیٹو نے پہلے بقول آپ کی پاکستانی ایجنٹوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس طرح وہ آپ سے فراڈ نہیں کرے گا اور اصل فارمولہ ہی آپ کو بھجوائے گا، عمران نے کہا۔ اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دوں گا، اسٹارک نے کہا۔ ہمارے پاس پروجیکٹر موجود ہے، باہر ہماری کار میں موجود ہے، ہم اسی لیے اسے ساتھ لے آئے تھے کہ اگر یہ فارمولہ مل جائے تو اسے چیک کیا جا سکے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میرا ساتھی پروجیکٹر لے آئے، ہم یہاں آپ کے آفس میں اسے چیک کریں گے، اگر یہ اصل ہوا تو آپ کو گارنٹی چیک دے کر اور فارمولہ دے کر ہم چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس سودے کا کسی کو علم نہیں ہوگا کیونکہ حکومت کافرستان بھی اسے خفیہ رکھنا چاہتی ہے، عمران نے کہا۔ یہ تو سائنسی فارمولہ ہے، اسے آپ کیسے چیک کریں گے، اسٹارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں اس بارے میں باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے تاکہ ہم غلط چیز نہ خرید لیں، عمران نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اسٹارک نے کہا۔ رچرڈ تم جا کر کار سے بیگ لے آؤ، عمران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس باس، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں فارمولہ خریدنے آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اسٹارک نے صفدر کے باہر جانے کے بعد کہا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایسی خبریں ہم لوگوں تک بہرحال پہنچ جاتی ہیں، عمران نے کہا تو اسٹارک نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور اسٹارک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اسٹارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے بھجوا دو، اسٹارک نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ورزشی جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر پڑیں وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ تو آنے والے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ جیٹو کا خاص آدمی ایڈورڈ فشر تھا، یہ میرے مہمان ہے، تم لے آئے ہو مال، اسٹارک نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ یہ پاکستانی ایجنٹ ہیں، یہ ایڈورڈ فشر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اسٹارک بے اختیار اچھل پڑا۔ پاکستانی ایجنٹ کیا مطلب؟ اسٹارک کے لہجے میں شدید ترین حیرت تھی۔ مسٹر ایڈورڈ، ہمارا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم فارمولہ لے آئے ہو یا نہیں یہ بتاؤ، اسٹارک نے کہا تو ایڈورڈ بے اختیار چونک پڑا۔
ہاں لیکن اب مجھے پہلے چیف سے بات کرنا ہوگی، یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، میں چیف کے ساتھ ان کے پاس گیا تھا، یہ وہی ہے، میں پھر آؤں گا، ایڈورڈ نے کہا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ یکلہ چیختا ہوا اچھل کر فرش پر گرا۔ یہ کارروائی تنویر نے کی تھی، نیچے گر کر ایڈورڈ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا ہی تھا کہ تنویر کی لات گھومی اور ایڈورڈ ایک بار پھر چیختا ہوا اچھل کر سائڈ پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی عمران کی لات حرکت میں آئی اور ایڈورڈ کے پہلو میں پڑنے والی بھرپور ضرب نے اسے دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ یہ سب کچھ جیسے پلک جھپکنے میں ہی ہو گیا تھا۔ جولیا اٹھ کر ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ جیٹو کا خاص آدمی ہے، وہ تو مجھے اور میرے ہوٹل کو میزائلوں سے اڑا دے گا، نکل جاؤ میں تم سے کوئی سودا نہیں کر سکتا، اچانک اسٹارک نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں اب ایک بھاری ریوالور نظر آ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، عمران کا جسم پارے کی طرح تڑپا اور دوسرے لمحے اسٹارک کا جسم گیند کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا دروازے کی طرف ساتھ والی دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا اور اسٹارک دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا تو وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح بے حس و حرکت پڑا رہ گیا۔ کیا ہوا باس؟ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور باہر موجود باوردی چپراسی چیختا ہوا اندر داخل ہوا، لیکن دروازے کے ساتھ ہی کھڑے کیپٹن شکیل کا بازو گھوما اور باوردی آدمی بھی اسٹارک کی طرح چیختا ہوا اچھل کر نیچے جا گرا۔ تنویر کی لات گھومی اور وہ آدمی ایک بار پھر چیخ مار کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ عمران تیزی سے ایڈورڈ کی طرف بڑھا اور اس نے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد عمران اس کی جیب سے ایک پیکٹ برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صفدر کو دیکھو، وہ آ رہا ہوگا اور تم باہر کا بھی خیال رکھو۔ میرا خیال ہے کہ یہ فارمولہ ہے، لیکن اب ہمیں اسے چیک کر کے ہی جانا ہوگا، عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ واقعی اب چیکنگ ضروری ہے، جولیا نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد صفدر بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، البتہ کیپٹن شکیل اندر نہ آیا تھا، وہ شاید باہر ہی پہرہ داری کے لیے رک گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔